बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दुरूद पढ़ लेते हैं सारे मिलके। मरहूम मुसन्निफ ने यहाँ पे ये फसल बांधी है कि हल वुलिद अल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम, कि क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है या विलादत नहीं हुई। और ये हमारे दरमियान और अहले सुन्नत की अक्सरियत के दरमियान एक जो है वो इख्तलाफी नज़रिया है कि मकतब तशय्युअ के जितने भी उलमा हैं वो एक क़तई तौर पे और यकीनी तौर पे ये नज़रिया रखते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है और वो इस दुनिया में मौजूद हैं और ग़ैबत का ज़माना गुजार रहे हैं। जबकि अहले सुन्नत की जो अक्सरियत है वो इस बात की क़ाइल है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम मौजूद तो हैं लेकिन उनकी विलादत नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद अहले सुन्नत में मुहक्किकीन की और बड़े बड़े नाम ऐसे हैं कि जो इस बात के क़ाइल हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है। तो मुसन्निफ जो है वो इस मौजू को शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे बतौर मुक़दमा की मुसन्निफ ने कहा कि शुरू किताब से लेकर अब तक जो हमने यहाँ पे आपके सामने बयान किया वो कुरान मजीद की उन आयात को बयान किया था कि जिसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ तावील और तफसीर वारिद हुई है, और उन अहादीस को जो है वो बयान फरमाया कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक थी, कि जिनकी हैसियत ये थी कि वो आपके ज़हूर के मुतल्लिक़ और आपके नसब के मुतल्लिक़ बशारत कह देने वाली थी हदीसें। और यहाँ तक जो है वो अभी कलाम पहुँचती है कि क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है या विलादत नहीं हुई, यानी वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जिनके मुतल्लिक़ कुरान मजीद ने बशारत दी, नबी खुदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में बशारत दी, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, और यहाँ तक कि हर इमाम ने जो है वो बशारत दी। क्या उस इमाम की विलादत हुई है या विलादत नहीं हुई। और मुसन्निफ ने कहते हैं कि ये हमारे दरमियान क्या एक बड़ी मार्का खेज़ जो बहस है और नुक्ते इख्तलाफ है वो यही बहस है। और कहते हैं कि हम यहाँ पे मुख्तसर तौर पे फ़कत अक़ली और मंतकी तरीके से जो है वो गुफ्तगू करेंगे, और मंतकी और अक़ली तरीके से गुफ्तगू करके जो हमारा कारी है किताब का उसको हम इस पॉइंट पे ला के छोड़ेंगे कि वो ख़ुद क्या गौर व फ़िक्र करे और सोचे कि क्या जो है वो इस इमाम की विलादत हुई है या विलादत नहीं हुई। और फिर फरमाया कि इससे ज़्यादा जो है वो हम ज़िम्मेदार भी नहीं है कि मज़ीद क्या है इसको बयान करें, और फ़कत जो है वो हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो दुरुस्त रस्ते की क्या है हिदायत करने वाला है। और यहाँ पे फिर मुसन्निफ ने जो है वो एक अक़ली नुक्ते को जो है वो बयान फरमाया कि जितनी भी जो है वो अहादीस सहिया और अहादीस मुतवातिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं और इसी तरीके से आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से क्या मरवी हैं, तो उन सब के मुताबिक एक बात तो तय है कि हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वजूद का कायल होना है, और साथ अगर उन्हीं रवायात को हम मानते हैं तो हमें इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के भी क्या कायल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक़ली तौर पे और उर्फ़ी तौर पे ये बात महाल है कि अगर हम उन रवायात को सही मानें और साथ जो है वो इमाम की विलादत के कायल ना हो, तो ये दोनों बातें एक साथ जमा नहीं हो सकती। उसका वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो भी रवायात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरवी हैं, उनके अंदर एक जुमला क्या है मुसलसल आपको मिल जाएगा कि जिसमें अल्लाह के रसूल और बाकी अइम्मा ये फरमाते थे कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से तासे 9वें नंबर पे होंगे, अत्तासिउ मिन वुल्दिल हुसैन। तो ये जो ताबीर इस्तेमाल हुई है तासे की क्या है ताबीर इस्तेमाल हुई है, और कुछ रवायत में अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मसलन खामिस की ताबीर इस्तेमाल की, मतलब साबे की ताबीर इस्तेमाल की। इस तरह से जो है वो ताबीरात इस्तेमाल हुई हैं जो कि रवायात से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तासे की क्या है ताबीर इस्तेमाल हुई है कि 9वें नंबर पे औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम में से होंगे। तो जब ये बाकायदा अदद जो है वो मुअय्यन कर दिया जाए कि 9वें नंबर पे, तो अब इसका मतलब क्या है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से नहीं जाएंगे मगर क्या है उनके बेटे की या विलादत हो चुकी होगी, या जो है वो उनका जो बेटा है वो कम अज़ कम क्या है वो माँ के क्या है पेट में होगा और उस सूरत में क्या है वो दुनिया से जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि
امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ 8ویں بیٹے بنتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، وہ اس دنیا سے چلے جائیں، ان کا کوئی بیٹا نہ ہو، اور ان کا بیٹا کب پیدا ہو؟ ہزاروں سال بعد جا کے پیدا ہو، اور اسے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا جائے؟ التاسع، 9ویں نمبر والا استعمال کیا جائے، یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک عجیب سی بات ہے، اور کوئی عقل بھی کیا اس کو قبول نہیں کرے گی۔ لہٰذا وہاں پہ اگر یہ مانتے ہیں کہ میرے جو ہے وہ 12 خلفاء ہوں گے، اور جو امام حسین علیہ السلام کے تاسع ہوں گے وہ قائم آل محمد ہوں گے، وہ اس امت کے مہدی ہوں گے، تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اس تاسع کی کیا ولادت ہو چکی ہے، کیونکہ 9واں نمبر تبھی صدق کرے گا کہ جب وہ اسی دنیا میں کیا ہے آ چکا ہو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہو جائیں اور وہ ہزاروں سال بعد دنیا میں آئے تو اسے تاسع کہا جائے، یہ لفظ تاسع کیا ہے وہاں پہ نہیں جڑتا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بہت ساری روایات میں جو ہے وہ یہ بات واضح ہے کہ جب امام ظاہر ہوں گے اور خروج فرمائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور باقاعدہ جو ہے وہاں کی غیبت کا ذکر ہوا، تو یہ غیبت کا ذکر ہونا، ان کا ظہور ہونا، پھر ان کا نکلنا، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ولادت کے قائل ہوں، کیونکہ جب آپ ولادت کے قائل نہیں ہوں گے تو پھر غیبت کس بات کی؟ ولادت کے آپ قائل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس بات کے ہم قائل ہیں کہ وہ دنیا میں موجود ہیں اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، یعنی لوگ کیا ہے ان کی شخصیت کو پہچان نہیں پاتے، وہ انہیں کے درمیان میں رہ رہے ہیں، تو خود لفظ غیبت کا مفہوم تبھی ادا ہوتا ہے کہ جب اس کی ولادت کے کیا ہوں گے امام، آپ کیا ہوں گے قائل ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو اپنی جو ہے وہ غیبت کو چھوڑ دینا اور پھر ظہور کی دنیا میں آ جانا، یہ سارے مفاہیم تبھی ظاہر ہوتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کی ولادت کو کیا ہے مانا جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مصنف نے کہا کہ ہم فقط انہی حدیث کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ انہی حدیث کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے لیے بڑا واضح ہو جائے گا کہ یہ امام جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی کیا ولادت ہو چکی ہے، اور یہ نظریہ انتہائی غیر منطقی ہوگا کہ امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی اور بشارتیں ہو رہی ہیں، اور لفظ تاسع اور 9ویں بولا جا رہا ہے کہ امام حسین کی اولاد میں سے 9ویں نمبر پہ ہوں گے اور ان کی غیبت ہوگی، اور پھر آپ کہیں کہ بھئی ابھی تک وہ کیا ہے ولادت ان کی نہیں ہوئی، تو یہ باتیں دو آپس میں جڑنے والی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ احادیث آپ کو پیش کی جائیں باقاعدہ جو ولادت کے اوپر ہیں، تو وہ کہتے ہیں اہل تشیع کے ہاں تو احادیث تو بہت زیادہ ہیں، اتنی ہیں کہ مصنف نے کہا کہ یتعثر او یتعذر استیعابها، کہ ان احادیث کو اگر میں شمار کروں اور سب کو لکھوں تو یہ بہت کیا مشکل کام ہے، بلکہ ایک طرح سے کیا ہے میرے امکان کی بات بھی نہیں ہے کہ ساری احادیث کو کیا جمع کر کے آپ کو دوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ احادیث وہ ہیں کہ جو کتب شیعہ اور سنت دونوں میں کیا ہیں مروی اور ہمارے پاس کیا ہیں موجود ہیں۔ تو شیعوں کے متعلق فرمایا کہ اہل تشیع کے عقیدے سے تو یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں یا قائل نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ شیعہ ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں کہ جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے قائل ہیں، اور ان کے پاس کسی قسم کے اس میں کوئی شک اور ریب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صدیاں ہو گئی ہیں کہ جب بھی 15 شعبان آتی ہے تو سارے کے سارے جو شیعہ ہیں اس ٹائم پہ جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، اور مساجد میں، مدارس میں، علماء کے گھروں میں، حسینیات میں بڑی بڑی جو ہے وہ جشن کی محفلیں اہتمام ہوتی ہیں، وتوزع الحلویات، اور باقاعدہ جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، وتلقى القصائد بالمناسبہ، اور جو ہے وہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں مناسبت کے اعتبار سے، خطبہ منبر پہ ہوتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بحث کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں تشیع کی تاریخ ہے۔ لہٰذا اس تاریخ میں آپ دوبارہ یہ بحث کریں کہ تشیع کے ہاں کیسے جو ہے وہ ولادت ثابت ہے، یہ بات جو ہے وہ غیر معقول ہے۔ ہاں ہم ایک بحث یہ کر سکتے ہیں کہ اہل سنت کے اس بارے میں کیا موقف ہے اور ان کے پاس کیا احادیث ہیں، تو اس بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ ہم ایک عنوان بنا رہے ہیں اور اس عنوان کا ہم نام یہ لکھ رہے ہیں کہ علماء سنت المعترفون بولادت الامام المہدی علیہ السلام، کہ اہل سنت کے وہ علماء کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں۔ اور یہاں پہ مصنف نے کہا کہ ابھی بس یہ ہم عنوان بنائیں گے اور کچھ علماء کی آپ کو لسٹ دیں گے، کتابوں کے نام دیں گے، انہی کے اوپر ہم اکتفا کریں گے کہ آپ جہاں پہ جا کے دیکھیں اور ان علماء کو پڑھیں، علماء اہل سنت کو، کہ وہ کیوں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں۔ اور بطور مقدمہ کے مصنف نے ذکر کیا کہ اس کے لیے دو جو ہے وہ بڑی اہم کتابیں ہمارے پاس ہیں کہ جس میں جو ہے وہ علماء اہل سنت کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے۔ ایک کتاب جو ہے وہ شیخ نجم الدین العسکری کی کتاب ہے جس کا نام جو ہے وہ المہدی الموعود المنتظر، اس کی پہلی جلد میں جو مرحوم شیخ نجم الدین العسکری ہیں انہوں نے علماء اہل سنت کے 40 جو ہے وہ علماء کے نام شمار کیے ہیں، اور 40 علماء کے باقاعدہ نام لکھے، ان کے حوالہ جات لکھے کہ یہ جو 40 علماء اہل سنت ہیں
یہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کتاب بڑی اہم ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے جو معاصر ہیں، مصنف نے کہا میرے ہم اثر ہیں علامہ شیخ لطف اللہ الصافی، ان کی کتاب منتخب الاثر ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کو بھی کیا ذکر کیا ہے علماء اہل سنت میں سے، کہ جن کا جو عدد ہے وہ 16 کیا ہے علماء کے اوپر ہے، ستت و عشرین، بلکہ 26، کہ جن کا جو عدد ہے وہ 26 علماء، یعنی 26 علماء انہوں نے ذکر کیے علماء اہل سنت کے، کہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور وہ ابھی کیا دنیا میں موجود ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم انہی 2 کتابوں میں سے فقط 18 نام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور باقی جو تفصیلات ذکر کرنا چاہتے ہیں اور تفصیلات کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ان 2 کتابوں کی طرف کیا رجوع کریں، جہاں پہ ان کو جو ہے وہ 40 پلس 26 سے زیادہ کیا ہے نام ان کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ سب سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ اہل سنت علماء میں سے محمد بن طلحہ الحلبی الشافعی ہے، کہ جن کی جو کتاب ہے مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، وہاں پہ ان کی یہ عبارت موجود ہے کہ قال الباب ثانی عشر فی ابی القاسم محمد بن حسن، انہوں نے 12واں باب باندھا ابو القاسم محمد بن حسن کے متعلق، اور کہا کہ المہدی الحجہ الخلف الصالح المنتظر، آگے پھر کیا جملہ لکھا فاما مولدہ فبسر من رعا، کہ آپ کا جو مقام ولادت ہے وہ سر من رعا ہے۔ سر من رعا سامرہ کا کیا ایک نام ہے جو روایات میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ سر من رعا کا جو شہر ہے وہ آپ کے کیا ہے جائے ولادت ہے، تو لہٰذا انہوں نے ولادت کا اظہار کیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے یہ جملے بھی ہیں کہ المہدی ہوا ابن ابی محمد الحسن عسکری و مولدہ بسامرہ، اس جگہ پہ کیا یہ بھی لکھا کہ آپ جو ہیں وہ مہدی ہیں جو امام حسن عسکری اسلام کے کیا ہیں بیٹے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ محمد بن یوسف الکنجی الشافعی کی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان، اس کا بھی صفحہ نمبر لکھا 336 کا، کہ اس میں ان کے یہ جملے ہیں کہ ان المہدیہ ولد الحسن العسکری فہو حی موجود باق منذ غیبتہ الی الآن، کہ المہدی جو ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ اپنی غیبت کے اوپر کہیں باقی ہیں۔ تیسرا جو نام لکھا وہ محمد بن احمد مالکی کے لکھا، کہ جو ابن سباق کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کتاب الفصول المہمہ ہے، صفحہ 273 پہ انہوں نے 12 نمبر کا باب باندھا، جس کے اوپر یہ ان کے جملے ہیں کہ بولدہ ابو القاسم محمد الحجہ ابن الحسن الخارج بسر من رعا فی نصف من شعبان سنہ 55 و 200 للہجرہ، کہ وہی 255 ہجری اور 15 شعبان کی جو رات تھی، رات نہیں لکھا، وہ 15 شعبان کو جو ہے وہ پیدا ہوئے سامرہ میں، اور ان کا جو نام ہے محمد الحجت ابن الحسن، یہ پوری ڈیٹا پہ لکھا۔ اور سبت ابن جوزی کا جو ہے وہ چوتھا حوالہ موجود ہے، سبت ابن جوزی الحنفی کی کتاب تذکرۃ الخواص، انہوں نے وہاں پہ یہ بات لکھی کہ قال و اولادہ، یعنی امام حسن عسکری السلام کی جب اولاد کا ذکر کیا تو کہا کہ ان کی اولاد میں سے محمد الامام، محمد جو کہ امام ہیں، اور پھر جو ہے انہوں نے ایک فصل وہاں پہ باندھی، فصل فی ذکر الحجت المہدی، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، اور یہاں پہ ان کا تعارف پیش کیا کہ محمد بن حسن بن علی، اور ان کی کنیت ابو القاسم لکھی، صاحب الزمان لکھی، قائم منتظر اور آخر الائمہ لکھی، تو وہاں پہ واضح طور پر انہوں نے لکھا کہ یہ امام حسن بن علی یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے کیا ہیں بیٹے ہیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان کی زندگی میں کیا موجود ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ احمد بن حجر کا کتاب سوائق محرقہ سے حوالہ دیا، کہ وہاں پہ بھی انہوں نے جب امام حسن عسکری السلام کا ذکر کیا تو یہ جملہ وہاں پہ ہے کہ وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ وَلَدِهِ ابی القاسم محمد الحجہ، کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ چھوڑ کے گئے اپنے وارث کے طور پہ، جو کہ ابو القاسم محمد الحجت ہیں۔ اور وہ عمرہ عند وفات ابی 5 سنین، اور آپ کی جو عمر ہے یعنی امام مہدی علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ اپنے والد کی وفات کے بعد کیا ہے 5 سال کی تھی، اور عطا اللہ الحکمت تھا، اور 5 سال کی عمر میں اللہ نے جو ہے وہ آپ کو علم اور حکمت سے کیا ہے نوازا تھا۔ 6 نمبر پہ جو حوالہ دیا وہ شبرابی الشافعی کا دیا فی الاتحاف بحب الاشراف، جو ان کی کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ یہ لکھا کہ ولد الامام محمد حجت بن امام الحسن قاسی بسر من رعا لیلۃ نصف من شعبان سنہ، وہی سارا کہ 255 ہجری کا سال تھا اور 15 شعبان تھی، اور سر من رعا یعنی سامرہ میں جو ہے وہ امام حسن عسکری السلام کا بیٹا پیدا ہوتا ہے کہ جس کا نام جو ہے وہ امام محمد الحجت ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ جو حوالہ دیا وہ عبد الوہاب شعرانی کا دیا، یواقیت الجواہر ان کی کتاب ہے، ذکر اشراط الساعہ یعنی قیامت کی جو نشانیاں علامتیں وہ مصنف نے لکھی، اور اس میں ایک نشانی کیا لکھی قیامت کی نشانیوں میں سے خروج المہدی، کہ مہدی کیا ہیں خروج کریں گے۔
اور پھر اس کا تعارف جو ہے وہ لکھا امام علیہ السلام کا، تعارف کس انداز میں لکھا کہ وہ ہوا من اولاد الامام الحسن عسکری و مولدہ لیلۃ نصف شعبان سنہ 55 و 200 وہ باق الی ان یجتمع عیسی ابن مریم، کہ جو آپ کی ولادت ہے وہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس رات ہوئی، اور سال کون سا تھا 255 ہجری، اور وہ ابھی تک کیا باقی ہیں یہاں تک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا جمع ہوں گے، اور اس طرح کیا مکمل تفصیل لکھی ہے۔ 8واں نام جو ہے وہ عبداللہ بن محمد المطری شافی کے ریاض الظاہرہ میں ہے، اور ان کے بھی کیا اسی طریقے سے جملے ہیں، اور ہم یہاں پہ کچھ نام اور کتابوں کے نام کیا پڑھ دیتے ہیں تاکہ بات کیا یہاں پہ مکمل ہو جائے۔ جو نامہ نام ہے سراج الدین الرفاعی صحاح الاخبار میں ہے، اور 10واں نام کیا ہے استاد بہجت افندی کتاب المحاکمہ میں، 11واں نام حافظ محمد بن محمد الحنفی النقشبندی، ان کی کتاب فصل الخطاب ہے، اور 12واں نام سلیمان القندوزی الحنفی کتاب جو ینابی المودہ ہے وہاں پہ ہے، وہاں پر انہوں نے بہت ساری روایات نقل کی ہیں۔ الشبلنجی الشافعی کا اپنی کتاب نور الابصار یہ 13ویں نمبر پہ ہو جائے گا، اور 14 نمبر پہ ابن خلقان وفیات الاعیان میں، 15 نمبر پہ ابن خشاب کی کتاب تاریخ موالید الائمہ ہے، 16 نمبر پہ عبدالحق الدہلوی، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا ائمہ کے احوال کے متعلق، وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ لکھا کہ امام حسن عسکری اسلام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام میم ہا میم دال ہے، یوں کر کے تعبیر استعمال ہوتی تھی، کیونکہ بہت ساری روایات میں جو ہے وہ امام کا نام لینے سے کیا منع کیا گیا تھا۔ 17 جو نمبر پہ ہے وہ محمد بن البغدادی السویدی کی کتاب صبائح الذہب ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے باقاعدہ آپ کی عمر لکھی کہ آپ کی جو عمر تھی اپنے والد کی وفات کے وقت وہ 5 سال کی تھی۔ اور 18ویں نمبر پہ جو ہے وہ ابن وردی المؤرخ ابن الوردی، ان کی کتاب جو ہے وہ تاریخ ابن الوردی، وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ آپ کی جو ہے وہ سال ذکر کیا کہ 255 ہجری میں جو ہے وہ امام حسن عسکری اسلام کے پاس جو ہے یہ ولادت ہوئی تھی۔ وہاں پہ جو ہے وہ مصنف نے کہا کہ یہ وہ چند ایک 18 نام ہیں، اس کے علاوہ بھی کیا ہے بہت زیادہ نام موجود ہیں کہ اگر ہم اس کتاب میں لکھیں تو پھر کیا ہے کتاب لمبی ہو جائے گی، اور فقط جو ہے وہ ہم انہی ناموں کے اوپر کیا ہے اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے وہ مصنف کی گفتگو مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مصنف جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ، ان کی زندگی کے متعلق کیا ہے کچھ صفحات لکھیں گے، تو انشاءاللہ اگلے دروس میں کیا ہے ہم ان کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل